अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ाहिर रहमान के साथ मैं हूँ आपको होस्ट राजा ज़ाहिर रहमान। लाहौरियों के बारे में एक चीज़ मशहूर, ये लाहौरी का भी सही रास्ता नहीं बताते। लाड़काना में आपने टाइम गुजारा क्योंकि वहाँ पे एक साइन मशहूर है। हाँ वहाँ पे ये भुट्टो नजर आया कोई सर? सिंध में लाड़काना तो सारे भुट्टोज ही थे वहाँ पे। मुझे क्यों निकाला? फीमेल सेलिब्रिटी में क्रश को नाम मायरा खान, मीरा या वीना? वीना मलिक, नदीम मलिक, हामिद मीर या काशिफ अब्बासी? काशिफ अब्बासी, साहिर लोधी या शाहरुख खान? शाहरुख खान। अब पाकिस्तान के बंदे को जोड़ दिए। इसमें से मुसलमान भी तो है ना। आपके पाँव बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पे ना उतारिए गंदे हो जाए। आपके पाँव बहुत हसीन है, बावजू रहा करें। अगर आप डीसी ना आते तो किस पार्टी में होते? यार ये बड़ा फेवरेट इमोजी एक्शन करके बता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ाहिर रहमान के साथ मैं हूँ आपको होस्ट राजा ज़ाहिर रहमान। अब पॉलिटिकल शो और क्राइम शो मेरी तो बेसिकली दो ही जो थी, जिसमें आप स्पेशलिटी कह सकते हैं। मैं तो पॉलिटिकल शो भी अच्छे तरीके से अलहमदुलिल्लाह और क्राइम शो, ये दो में मेरी बेसिकली जो है फील्ड यही है। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं सेलिब्रिटी शो ज़रूर करूँगा, कभी ना कभी स्टार्टअप लेंगे उसका। पर सेलिब्रिटी शो, सेलिब्रिटी वो होनी चाहिए जो मतलब सेलिब्रिटी ये नहीं कि कोई वज़ीर आज़म आ गया या कोई आपके बड़े मिनिस्टर आ गए। सेलिब्रिटी से मुराद ये जिसको अवाम पसंद करती है, जो अवाम के लिए एक सेलिब्रिटी जो अवाम के काम आ सके। मेरे नज़र में वो इससे बड़ी सेलिब्रिटी कोई भी नहीं है। पहला प्रोग्राम है मेरा सेलिब्रिटी का और वो है जनाब डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात इस्लामाबाद के साथ। अब जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, मेरे दो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं इनके साथ, एक रात का है एक दिन का है। और दोनों बार मेरे साथ तो भाई जब भी कॉल की जानते भी नहीं थे पर ऑन कॉल थे, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और दोनों चीज़ों के ऊपर एक्शन भी हुए ना जानने के बावजूद। ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है इस्लामाबाद के लिए। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर मैं भी थोड़ा सा देख चुका हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की, उस इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा गिफ्ट है ये हमजा शफकात की शक्ल में। तो मेरी ख्याल में लोगों को, ऐसे लोगों को संभाल के रखना चाहिए। खैर, ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है सेलिब्रिटी शो है, इसमें देखते हैं कि हमजा शफकात साहब कहाँ से चले यहाँ तक, कैसे पहुँच गए इतनी जल्दी। हम तो कहते हैं इतनी जल्दी, पर इन्हें कितना टाइम गुजारा वो भी देख लेते हैं। इनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर प्लेयर, मुझे ये बताइएगा कि स्टार्ट आपने जो है अपनी जर्नी का कैसे, पहले तो ये बताए बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं रहा तो लाहौर में हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब का गांव जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, तहसील खारियाँ है। आपकी पैदाइश कहाँ की थी? मैं लाहौर की थी। लाहौरियों के बारे में एक चीज़ मशहूर। हाँ, लाहौरियों की मशहूर सी, लाहौरी एक तो रे नहीं बोल सकते, रे बोलते हैं। वो पड़दा कहते हैं, लाहौर कहते हैं। अच्छा। वो रे बहुत बोलते हैं लाहौरियों की। दूसरा, लाहौरियों का खाना बहुत मशहूर है। लाहौरियों से अगर आप पूछे ना कि यार आप कितना खाना खा लेते हैं, तो इस्लामाबाद पिंडी में तो कहते हैं ना 4 रोटियां 5 रोटियां। ठीक। लाहौरी रोटियों में जवाब नहीं देते, वो टाइम में जवाब देते हैं कि मैं 5 घंटे 6 घंटे 7 मैं घंटे ही खाना खाता खा हूँ लेता हूँ। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक खाने के चीज़ शौकीन। जो आप नहीं बता रहे सही, हाँ। और कोई चीज़ आपकी नज़र में वैसे? बाकी लाहौर सूफिया का शहर है, दाता दरबार वहाँ पे है, शाही किला वहाँ पे है, पंजाब की हुकूमत कहा वहाँ तो से वैसे ही जाता है कि लाहौरी का भी सही रास्ता नहीं बताते। लाहौरियों का रास्ता बताने का स्टाइल भी बड़ा मुश्किल है। स्टाइल मुश्किल है या जानबूझ के नहीं नहीं। बताते सही? नहीं, जानबूझ के तस्दीक कर दे आज आप। नहीं, मेरा ख्याल है वो खुद ही, क्योंकि रास्ते का, क्योंकि वहाँ पे प्लान नहीं है ना। इस्लामाबाद प्लान नहीं है, बाकी जिले रिलेटिवली प्लान है, छोटे हैं। लाहौर आपको पता है कि बहुत छोटा सा जिला था, आप करते करते 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी बन चुका हुआ है। मुझे देखिए जी, आप मुझे ये बताएं कि वो सही बताते हैं कि नहीं बताते? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लाहौर रास्ता नहीं सही बताते। बिल्कुल जी, ये मैं यही सुनना चाह रहा था। क्योंकि देखिए, मैंने उनसे इसीलिए पूछा, मुझे पता था उनकी जो है वो उनके फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी पैदाइश के बारे में पूछना चाहता, मुझे पता लाहौर की है, इसलिए मैंने ये रखा था। अच्छा, स्कूल में आप कैसे थे? मैं स्कूल में बहुत खामोश बच्चा था। बैक बेंचर थे, फ्रंट थे? मैं एवरेज रहा हूँ। मतलब मैं, टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे। ठीक है। मैं कुछ शरारती बच्चा, बदतमीज बच्चा नहीं था, ठीक है जी। खामोश बच्चा था। फ्रंट पे कोई बहुत ज्यादा बैठने का शौकीन नहीं था, लेकिन लास्ट बेंचेस में से नहीं था। बिल्कुल ठीक। पहली 2-3 रो में ही होता था। अब CSS जाहिर आपने किया है, एक्सपीरियंस शेयर करें। CSS का मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरे वालिद साहब क्योंकि सिविल सर्विस में थे, चाचा भी सिविल सर्विस में थे, फैमिली में और लोग थे, और बचपन से यही था कि सिविल सर्विस ही को ज्वाइन करना है। बिल्कुल। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग की, शौक था इंजीनियरिंग का, मैथ्स मुझे बड़ी अच्छी आती थी।
मैथ्स में ओ लेवल्स में भी टॉप किया, एफएससी में भी टॉप किया, फिर प्लान यही था कि इंजीनियरिंग करने बाहर चला जाऊँगा इंजीनियरिंग करके। लेकिन सब फैमिलीज़ ने कहा तो फिर पहले तो इंजीनियरिंग के फ़ौरन बाद एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया ठीक है और जी, उसके बाद फिर प्रॉपर साल एक तैयारी करके इम्तिहान दिया, फिर पास हुआ। एक्सपीरियंस ये है कि 15 साल हो गए हैं नौकरी को ठीक है जी। और पहले शुरू के साढ़े 3-4 साल सिंध में सर लगाए। मैं इस पे खुद आता हूँ। हुँ, आप सिंध में रहे, लाड़काना में आपने टाइम गुजारा, लाड़काना वगैरह। तो क्योंकि वहाँ पे एक साइन मशहूर है, हाँ, वहाँ पे ये कितनी बार आपको ऐसे करना पड़ा? नहीं, वहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा करता था। मैंने तो उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया, सिंधी बिल्कुल टोपी भी ठीक। पहनता था, सिंधी अजरक भी पहनता था और अच्छा सिविल आप सर्विस उनके रंग में जाते साथ ही डल गए। डाल गया और मैंने सिंधी ज़ुबान सीखी, मैं सिंधी में गाना गा सकता हूँ, सिंधी में तकरीर कर सकता हूँ। ये तुम्हारा वैसे आगे सेगमेंट भी है गाने गाने के लिए, नहीं, हमें गाना पता था उस कि तरह आप सिंधी में गाना भी गा सकते हैं। नहीं, सिंधी में गाना इस हद तक कि मैं बोल सकता हूँ, बाकी इतनी आवाज़ तो आप मेरी बोल अच्छी के नहीं। सुना दीजिएगा। बोल के सुना दूँ। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, सिंध में आपने कितने टाइम गुजारा? 3.5 साल। 3.5। भुट्टो नजर आया कोई सर? सिंध में लाड़काना तो सारे भुट्टोज ही थे वहाँ पे। नहीं, कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे आपको भुट्टोइज्म नहीं, का मैं वहाँ पे? बताऊँ कि सिंध के अंदर मैं बताऊँ तो जो एक्चुअल मसला ये है, जो मुझे नज़र आया था, वो ये है कि उनकी जो अपर क्लास है, वो बहुत ज़्यादा अमीर, रिच, इन्फ्लुएंशियल और प्रिविलेज्ड है बिल्कुल और ठीक। उनकी मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करती रूरल एरियाज़ में और फिर बहुत पॉवर्टी स्ट्रक, बिल्कुल एक एब्जेक्ट पॉवर्टी में लोस्ट ऑफ द लोस्ट क्लासेस हैं। और वो क्योंकि मिडिल क्लास नहीं होती तो कुछ जो मिडिल क्लास की ख्वाहिशात होती हैं कि सड़कें बने, बेटर सीवरेज सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम, अर्बन डेवलपमेंट हो, हाई राइज बिल्डिंग्स हो, फ्लैट्स में हो, वो ऑब्वियसली फिर उनकी नहीं, वैसे डिमांड नहीं है। ऑन द सीरियस नोट, वैसे इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो मतलब वो उस तरह की गुर्बत नहीं है यहाँ पे। हाँ, नहीं जो है। सिंध में जो एरियाज हैं, जैसे ठट्ठा वगैरह के एरिया है, बैक साइड पे अगर हम मजीद आप अंदरून चले जाएं, आपको क्या लगता है बेसिक नीड्स क्या है वहाँ के लोगों की जो नहीं पूरी हो रही? सर कोई भी बेसिक नीड जो रूरल एरियाज है ना, अगर मैं तो कोई लाड़का अर्बन इंटीरियर सिंध में रहा हूँ नॉर्थ वाली साइड पे, यानी कि सखर में रोड़ी, पन्नू आकिल, घोटकी, गोडकी भी आपने कशमोर बिल्कुल। और लाड़काना, ये एरियाज हैं। यहाँ पर तो मतलब पानी की स्कीम्स, पानी की सप्लाई वाली स्कीम्स नहीं है। पानी वही है जो कोई नलका लग गया तो उसी से पीना है। हेल्थ का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ऑलमोस्ट नहीं करता, टर्शरी हेल्थ केयर का। खाने पीने की नीड्स, न्यूट्रिशन के भी इश्यूज हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब इतने अरसे से जाहिर सी बात है पाकिस्तान बना हुआ है, उसकी हुकूमतें भी बदल चुकी हैं, क्यों नहीं चीज़ें वैसे पूरी होती? ये तो प्रोग्राम से हट के वैसी बात हाँ, कर रहे नहीं मैंने आपको बताया मेरा एनालिसिस ये है कि वहाँ पे मिडिल क्लास जब तक डेवलप नहीं ना होगी, मिडिल हैं। क्लास यानी कि अभी आपकी नज़र में दो क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे, दो ही क्लासेस हैं, अपर क्लास और एक्सट्रीम लोअर और अपर क्लास। क्लास ने वही बुडेरा सिस्टम होगा वहाँ पे। ऑब्वियसली उनका कल्चर फर्क है, उनका आप ये देखें कि ये भी अगर आप सिंधी जुबान में देखें, ऑल्दो आई लव द पीपल ऑफ सिंध, बहुत हॉस्पिटेबल बिल्कुल लोग ऐसे ही। हैं, बहुत उन्होंने मुझे प्यार दिया है, लेकिन उसमें ये जो वडेरा कल्चर है और जो सबसे जो लोएस्ट क्लासेस हैं उनको बोलने में भी फर्क है। मतलब जो बहुत गरीब तरीन होगा ना उसको अड़े कह के बुलाएंगे, अड़े इतने अच्छे, अड़े छोकरा, और फिर थोड़ा सा बेहतर होगा तो उसको फिर उसके लिए बेहतर अल्फाज होते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में भी ऐसे पहले तू कहते हैं, फिर तू से तुम होता है, फिर तुम से आप आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह वो भी। मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे तो यही लगता है कि जितना भी आपके टेन्योर गुजरा है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो सबसे अच्छा सिंध में गुजरा लगता है। सिंध में मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, सिंध में इस तरह से अच्छा टाइम गुजरा है कि एक तो वहाँ के People are लोग loving. पीपल एक्सट्रीमली लविंग एंड हॉस्पिटेबल। यानी कि आप वो बंदा गरीब तरीन इंसान होगा लेकिन आप उसके बाद चले जाएं, वो कहेगा जी मेरे चाय जरूर पी के जाएं, खिदमत जरूर करना चाहेगा। बहुत हमारे मरी हैं, हम भी ऐसे ही जो है मेहमानबाजी करेंगे। असल में हॉस्पिटैलिटी जो है वो तो पूरे मुल्क ऐसा पाकिस्तानियों बिल्कुल की ऐसे एज ए नेशन बहुत ज़्यादा है। आप देखें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर एक्सपेट्रिएट्स ये सॉरी जो रेफ्यूजीज हैं वो सेटल्ड हुए हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे 25 से 30 लाख और अब तो 50 लाख डाटा ये कहता है 50 लाख अफगानी पाकिस्तान में आके सेटल। पूरी दुनिया में इतने बड़े सिंध के बाद आपकी ट्रांसफर इस्लामाबाद में इस दौरान कहीं और भी होते रही या डायरेक्टली आप इस्लामाबाद ट्रांसफर नहीं, हुए? सिंध के बाद प्रमोट हुआ और अब पिछले 8-9 साल से इस्लामाबाद। बिल्कुल ठीक। तो इस्लामाबाद में आपको चार्ज संभाले हुए कितना साल? 2-3 साल? डीसी के तौर पे अभी मुझे 2.25 साल हो गए। डीसी के दौर हाँ, पे? DC सब जी, यहाँ जब आपने चार्ज संभाला, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक आप उनको बेहतर कर चुके हैं? क्योंकि देखो अवाम के अंदर सोशल मीडिया पे लोग आपको फॉलो भी बहुत करते हैं। मतलब मेरी नज़र में अगर मैं कंपेयर करूँ इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मैंने पर्सनली काम किया है इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मेरे हिसाब में, मतलब इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन जैसा मुझे अभी तक कोई लगा नहीं है। क्योंकि हमने एक कंप्लेन लॉन्च की खन्ना पुल के एरिया में कि वहाँ पे गैर कानूनी तजाज़ात बहुत ज़्यादा है। आधे घंटे के बाद हमें वीडियो रिसीव होती है जी कि वो क्लियर कर दिया गया।
چلیے یہ تو ایک پازیٹیو چیزیں کلیئر کر دی, لیکن میں ویسے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کلیئر تو ہوگی لیکن ٹھیک اس کے آدھے گھنٹے واپس کیسے لگ جاتی ہیں سر؟ میں اس میں بتاتا ہوں, دو اس میں ہمیں ڈائریکشنز ہیں, ایک پی ایم کی طرف سے ڈائریکشنز اور ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں. بالکل ٹھیک. جو کچی بادیاں ہیں, جھگیاں ہیں اور ہاکرز ہیں, اس کے اوپر پی ایم نے کہا کہ یار آپ ان کو تنگ نہ کریں, ٹھیک ہے, ان کی پالیسی ہے. اب ہم ٹیمپریری روڈ کی انکروچمنٹ ہوتی ہے اس کو کلیئر کراتا ہوں, ٹھیک, اور وہ کلیئر بھی ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم بڑے مگر مچھوں پہ ہاتھ ڈالیں. اسلام آباد میں جہاں تک قبضے کی بات ہے, اگر میں اپنے ٹینیور میں کہوں تو میں نے 20,000 کنال حکومت کو ریکور کرا کے دیے اور ایک بندہ بھی نہیں مرا, سر بھی نہیں پھٹا, بلڈنگس کو آگ بھی نہیں لگی. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ باقی شہروں کے اندر تو یہ 16,000 تو میرے خیال ہے آپ نے ایک جگہ سے خالی کر لی تھی. نہیں, سیکٹر E12 میں 4,000 کنال خالی کرائی ہے, قرنگ ٹاؤن میں خالی کرائی ہے, 750 ایکڑ بوٹینیکل گارڈنز خالی کرائی ہے, تمیر کا فارسٹ خالی کرایا ہے, میرا بیری کا فارسٹ خالی کرایا ہے, چرا کا فارسٹ خالی کرایا ہے, قائدہ یونیورسٹی کی. مطلب ہم نے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سائلنٹ چار سنبھالنے کی بات دی ہے آپ کی, یہ سب سے بڑی میری اچیومنٹ ہے کہ ہم نے بغیر ایونٹ روڈیں بلاک ہونے کے بغیر, بندے مارے بغیر, ہم نے 15,000 کنال بڑے بدماشوں سے کھینچا ہے. ویسے جب آپ نے یہ 4 سنبھالا تھا آپ کیا سوچ کر آئے تھے؟ آپ کی فرسٹ امپورٹنس لیول کیا چیز ہوگی؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو میں کوئی ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کروں گا, چیزوں کو آٹومیٹ کروں گا. اس میں الحمدللہ میں نے 2-3 آج کام کیے ہیں کہ وہ اب انشاءاللہ اسلام آباد انتظامیہ کو بہت عرصے تک فائدہ دیں گے. ان میں ایک تو ہم نے ایپ ایک بنا دی ہے, سٹی اسلام آباد ایپ, بالکل ایسے, جس میں آپ 40 سروسز جو ہیں وہ ایپ کے تھرو کریں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کتنے % لوگ ایسے ہیں جن کو وہ ایپ یوز کرنا آتی ہے؟ کم لوگ ہیں, لیکن ایجوکیٹ کیسے کیا جائے گا؟ ایجوکیٹ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں یہ چیز تو ہم بنا لیتے ہیں پر ایجوکیشن میں پھنس جاتے ہیں آگے. آپ کی صحیح بات ہے, وہی میں نے بتایا کہ جیسے اسلام آباد کے اندر آپ نے کھنہ پل کی بات کی ہے, کھنہ پل بھی انکروچمنٹ یا ریٹ آف دا اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہے, وہ ایک سوشل ایشو ہے. سوشل ایشوز کی ایک اپنی آپ کو نہیں لگتا کہ پرائیویٹ لوگ زیادہ کوآپریٹ کریں آپ لوگوں کے ساتھ تو چیز زیادہ جلدی حل ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل, کیوں نہیں. پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ تو ہم انٹریکٹ بھی کرتے رہتے ہیں, وہ ہمارے مسئلے حل بھی کراتے ہیں. ہم نے جو جوائنٹ وینچرز کیے ہیں, درست دام کے ساتھ جو ہمارا جوائنٹ وینچر چل رہا ہے, جس میں 2 پرائیویٹ کمپنیز کو ہم نے انگیج کیا, فوری کو اور سبزی منڈی کو, جس میں لوگوں کے گھروں میں ہم فری ڈلیوری کرا رہے ہیں ان چیزوں کی جو سرکاری ریٹ پہ ملتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میری ایک سجیشن ہے کہ جیسے سٹی ایپ کی بات کی, میں اس کو فالو کر چکا ہوں, لیکن کوئی ایسے 1-2 اپنے پروگرامز لانچ کریں آپ لوگ کہ جو دیکھنے عام بندہ ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ یوز کیسے کرنا ہے. میں آپ کو سمپل سا بتاتا ہوں, ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں 13 لاکھ گاڑیاں رجسٹر ہیں, ہر سال 13 لاکھ بندے نے آ کے ٹوکن ٹیکس جمع کرانا. بالکل ایسے ہی ہے. جو ٹوکن ٹیکس جمع کرانے آتا ہے نا, وہ پہلے مجھے گالی دیتا ہے, پھر ڈائریکٹر کو گالی دیتا ہے, پھر حکومت کو گالیاں دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس دفتر میں 13 لاکھ بندوں کو نہیں کرنا, گنجائش نہیں ہے. ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ اب کسی نے بھی ٹیکس جمع کرانا ہے اس کو ہمارے دفتر نہیں آنا پڑے گا, وہ نیشنل بینک آن لائن کر دیے. چھوٹی سی انٹرونشن ہے, ہمارا خرچہ کوئی نہیں ہوا, 28 کروڑ روپیہ صرف ایپ کے تھرو جمع ہوا ہے. اور اب ہم نے اس میں یہ سسٹم کر دیا کہ آپ امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس ادھر سے اپنی موبائل بینکنگ ایپ کے تھرو جمع کرا دیں. مطلب اس میں نا وہ جو ہوتا تھا لین دین والا چکر وہ بھی کافی سارا ٹاؤٹس ختم ہو گیا. ہاکرز جو ہوتے تھے جتنے باہر کھڑے ہوتے تھے فارغ ہو گئے. فوٹو کاپی والے بیٹھے ہیں. ابھی بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ 100% لوگ ایپس یوز نہیں کرتے, موبائل بینکنگ ایپ یوز نہیں کرتے. بالکل ایسے, لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم 20% کو بھی ایک ریلیف دے دیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پتہ ہے لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں جی میرا حساب میں جب یہ جو ای بینکنگ آ گئی ہے ابھی اس سے ایزی وے ہے ہی کوئی نہیں. مطلب آپ گھر بیٹھے اپنے سارے کام کر رہے ہیں, سارے بل جمع کرائیں. جیسے ابھی بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو آپ نے بتایا جو ٹوکن والا. اب جس کی گاڑی کھڑی ہے گھر پہ, وہ 3 مہینے کے لیے پاکستان آتا ہے, وہ رہتا باہر ہے, اب وہ ٹوکن جمع کرانے تھوڑی آئے گا, اور ٹوکن جمع نہیں کرائیں گے تو جرمانہ پڑے گا. سر ایک اور بات کہ جب وہ ٹوکن جمع کرانے آئے گا تو اس کے ساتھ 2-4 بندے اور لگ جائیں گے تو وہ ریٹ یہاں سے یہاں چلا جائے گا. بالکل. ابھی جب آپ آن لائن کریں گے ریٹ یہاں کا یہیں پہ رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے, وہ ہمارا بڑا سکسیسفل ہے. اس طرح ہم نے چھوٹی چھوٹی, دیکھیں ضلع انتظامیہ کا کام تو ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے کام کرانا ہے, ہم نے ڈے ٹو ڈے لا اینڈ آرڈر, ہم نے کوئی بڑی اسکیمز نہیں لے کے آنی, ہم نے کوئی بڑے بڑے بریجز نہیں بنانے, ہم نے تو ڈے ٹو ڈے کام چلانا ہے. اگر ڈے ٹو ڈے فنکشن میں لوگوں کی زندگی آسان ہو رہی ہے, یہی ہماری کام ہے. اور ان کی جو پرابلمز ہیں ڈیلی بیسس پہ اگر ہم ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن ابھی تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے نہیں فلاں جگہ پہ برج ٹوٹا ہوا ہے, ہم فوری طور پہ ادھر ٹیمز بھیج دیتے ہیں, ہم کمپلینٹ ریڈریسل کرتے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں باقی ضلعوں کے مقابلے میں ہماری کمپلینٹ ریڈریسل بیسٹ ہے. آپ کے اپنے پورٹل پہ کتنی کمپلینٹس آتی ہیں ڈیلی کی؟ ہمارا جو پی ایم کا پورٹل ہے نا, اس میں اسلام آباد انتظامیہ نے 20,000 لوگوں کی کمپلینٹس کو ایڈریس کیا ہے. یہ وہ 20,000 ہیں, ورنہ وہ میرے دفتروں میں آتے, کھجل ہوتے, میں ملتا نہ, اے سی ملتا نہ, وہ باہر کسی ٹاؤٹ کے ہاتھوں, نائب کاسٹوں کے ہاتھوں. بالکل صحیح ہے. 20,000 کمپلینٹس ہم نے ایک سال میں ایڈریس کی ہیں, ٹوٹل 40,000 کی. آپ کو آفس جو اوپن فار آل ہے؟ اوپن فار آل ہے, کمپلیٹ اوپن فار آل ہے. کوئی بندہ مرضی جب مرضی آ جائے, مطلب کسی بھی کام کے لیے. یس. اچھا ایک اور حمزہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ بڑا ایشو ہے لائسنس کا, ویپن لائسنس کا.
مطلب اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. مطلب میں نے یہ اس لیے کوشچنس کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کا جو ہمارا ایک وال پیپر بنا تھا میں نے وہ سوشل میڈیا پہ لگایا. میں نے کہا حمزہ شفقات صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے اگر کسی قسم کا وہ کومنٹس میں بتا سکتا ہے. موسٹلی جو کوشچنز آئے وہ ویپنس کے تھے. ہاں وہ کیسے بنتا ہے؟ ویپنس کا لائسنس کی شرط یہ دیکھیں, ویپنس رائٹ نہیں ہے, آرمز لائسنس لینا رائٹ نہیں ہے. جیسے امریکہ میں تو یہ رائٹ ہے نا, آرمز لائسنس میں یہ ہے اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں آپ نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب میرے پاس اگر ایک لڑکا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, کہتے ہیں جی میں 22 سال کا ہوں اور اتنے بال بھی رکھے ہوئے, میرا کوئی باعث نہیں ہے بالوں سے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ایسے ہی ہے. اور لیکن انتشار پھیلنے سے بھی روکنا اس کو بھی تو ہے نا. اب دیکھیں وہ آ کے ادھر سے پسٹل لے کے جائے گا, اپنی یونیورسٹی میں جا کے گھمائے گا, کسی کو امپریس کر رہا ہوگا, کسی کو جا کے گولی مار دے گا, نہ اس کی ٹریننگ ہے, گھر میں صاف کرتا ہے. ویسے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ عمر ہم اسلام آباد میں 30 سال عمر ہونی چاہیے. زبردست. پروفیشنل ہونا چاہیے, این ٹی این اس کا ہونا چاہیے. اچھا, این ٹی این کے بعد جس کو جو ٹیکس پے نہیں کر رہا سرکار کو, اس کو نہیں, تین چیزوں کے بعد لائسنس نہیں بن سکتا. ان 3 چیزوں کے بغیر نہیں بن سکتا. لیکن ڈسکریشن ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی. اگر کوئی بندہ ایسا ہے, جیسے میں آپ کو جانتا ہوں کہ یار یہ پروفیشنل بھی ہیں, ٹھیک ہے, سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں, سیکورٹی تھریٹس بھی ہے, بزنس بھی ہے, چلو ابھی ان کی ایج جو 1 آدھ سال کم ہے, یا پولیس کا فلاں نہیں ہے, یا ٹیکس کا نہیں بنایا, تو میں ڈسکریشن کر سکتا ہوں. کسی کو میں بہت پرسنلی جانتا ہوں, ٹھیک ہے, مطلب گارنٹی جہاں تک آپ کو پرسنلی گھر تک پھر ہاں گارنٹی ہو پھر ہے. ورنہ ادروائز ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کوئی بہت آسان چیز نہیں بنائی ہوئی. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی اسلام آباد میں ہم 2000 لوگوں کو لائسنس ایشو کر چکے ہوئے ہیں. ابھی بند ہیں یا کھلے ہوئے؟ ابھی کھلے ہوئے, ابھی کھلے ہوئے جو ایلیجیبل ہے 30 سال سے اوپر, اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ڈی سی آفس کی وہ فلفل کریں. ڈی سی صاحب کا آفس تو اوپن ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اوپن فار آل ہے. یہ بات اے سی صاحب سے, نیل سی صاحب سے میرا پروگرام ہوا تھا, انہوں نے بھی بولی تھی کہ ہمارے آفس ڈی سی صاحب کا آفس اوپن فار آل ہے, کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو آتے تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ, پولیٹیکل کوسچنز ہیں. پولیٹیکل یہ نہیں کہ پولیٹیکل سیاست نہیں ہے, پولیٹیکل. اگر آپ ڈی سی نہ آتے ہیں تو کس پارٹی میں ہوتے ہیں؟ یار یہ بڑا ہر بندے کا کہیں نہ کہیں سے فیملی بیک گراؤنڈ تو جڑتا ہی ہے نا پیچھے سے. گجرات والے سارے کس پارٹی میں؟ پی ایم ایل این. آپ کے منہ سے سنتا تھا اچھا لگتا رہا جی. کیوں میں بھی بہت ہے, آدھی میری فیملی کیوں میں, آدھی نون میں. ڈی سی نہ ہوتے کس پارٹی میں ہوتے؟ میں ویسے اگر ڈی سی نہ ہوتا, بڑا مشکل سوال ہے یہ, تو میں جواب دے کے مارا جاؤں گا. میں اس کا جواب نہیں. آپ جو فینز ہیں ہو سکتا ہے وہ اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, خوش ہو جائے گی. ویسے میں بتاؤں کہ میں جماعت اسلامی کے ڈسپلن سے میں بہت امپریسڈ ہوں. لوگ آپ بے شک آپ نے بڑے گما کے جواب دیے کہ ڈسپلن سے بڑا خوش ہوں. بہت ان کا بیسٹ ڈسپلن ہے. جتنی ان کی جو ان کا اپنا الیکشن کا پروسیجر ہے, ان کے ایجنڈا سے کسی کو ہو سکتا ہے وہ سیٹیں بھی اتنی سیکھتے, لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی بہت اچھی پارٹی. بالکل ٹھیک. آپ پھر اگلے سوال کا جواب میں خود دے دوں یا آپ دے دیں کہ آپ کا فیوریٹ لیڈر کون ہے زندہ میں؟ اب یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی. اب آپ بھٹو صاحب کا نام لے کے جان تو چھڑا سکتے ہیں, وہ تو رہے نہیں. مجھے لیڈرشپ میں مجھے ایوب خان, کرنٹ اگر لیڈرشپ کی بات کیجیے, کرنٹ کی کر لیتے ہیں. کرنٹ لیڈرشپ میں مطلب کسی بھی چیز, جیسے آپ کو ڈسپلن اچھا لگا, ان کا ویژن کسی کا اچھا لگ سکتا ہے آپ کو, مطلب بندے نہیں ویژن سے بات کر لیتے, ویژن کس کا اچھا مجھے لگتا ہے؟ اعتزاز احسن صاحب بہت پسند ہے. وہ خود بھی سی ایس ایس آفیسر رہے ہوئے ہیں. اور اعتزاز احسن صاحب کے علاوہ سندھ میں گھوٹکی میں پوسٹڈ تھا, تو وہاں پر جام ڈاہر صاحب تھے. اچھا, وہ سندھ کے منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں. میں اس خیال سے وہ اتنا اس انوائرمنٹ کے اندر اگر کوئی بندہ سینٹ لیول کا ہے تو آئی تھنک وہ جام صاحب ہے. عمران خان صاحب کو ایک آدھ ایڈوائس دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ یار میرے تو کوئی ٹائم اینڈ پلیس نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں میرے بھی کوئی بندہ بات تو کر دیتا. جیسے میں نے آپ کو سجیشن دیا ہے کہ وہ کیپیسٹی ایپ کو موڈیفائی کریں. دیکھیں میں اس حکومت کے اندر پرائم منسٹر صاحب کو اگر میں نے کوئی ایڈوائس دینی ہے تو سجیشن دے دیں, ورڈ چینج کر لیتے ہیں. کیا سجیشن کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ بڑا مشکل آپ نے سوال آپ میدان دے دیا, آپ کو جو سا مرضی چوز کر لیں. میرے خیال سے بیوروکریسی پہ تھوڑا زیادہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اور بیوروکریسی کو جو ہاؤنڈ کیا جاتا ہے نا تھرو اکاؤنٹیبلٹی کے انسٹیٹیوشنس, اس سے کام سفر ہوتا ہے. اگر تھوڑا سا بیوروکریسی کو ٹرسٹ کر کے ان کو کہا جائے کہ یار یہ کرنا ہے, اور اس پہ آپ کی نیب اور ایف آئی اے اور یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے, تو میرے خیال ہے بہتر پرفارم کریں. نیب تنگ کر رہی ہے ابھی. نیب دیکھیں, نیب کا تو ہر وقت ہمارے پہ چیک ہے. اب یہ دیکھیں ہمارا ڈی سی آفس میں سب سے ایزی کام ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آئے, اس کو ہم گھنٹے کے اندر ڈومیسائل کا لائسنس دیتے ہیں. 250 روپے فیس ہوتی ہے, ڈومیسائل دے دیتے ہیں کہ ہمارا رہائشی. اس پہ بھی نیب کی انکوائری چل رہی ہے. باقی چیزیں تو آپ چھوڑیں.
اب میں کچھ سوال کروں گا آپ سے پولیٹیکل ہی ہیں پر آپ جواب دے دیجیے گا جو مائنڈ پہ کلک ہو آپ کے. یہ تو آپ مجھے مروا دیں گے. نہیں سر ایسے کہ اگر ایک دن کے لیے آپ آج رات گزارتے ہیں سو کے, صبح آپ اٹھتے ہیں, آپ پتہ لگتا ہے آپ پرائم منسٹر بن گئے, سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ آنکھ کھولنے کے علاوہ آنکھ تو کھول لیجیے سے اٹھ کے, لیکن کام کیا کریں گے؟ میرے خیال سے پاکستان کا جو فور موسٹ ایجنڈا ہے نا وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمس ہونے چاہیے. پاکستان میں اس نظام کے تحت پرفارم کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس یہ جو ہمارا سارا سیٹ اپ ہے, چاہے وہ سیکرٹیریٹ کا ہے, چاہے وہ داروں کا ہے, چاہے وہ اوگرا ہے, چاہے وہ ڈی سی آفس ہے, چاہے پولیس کا یہ نظام ہے, ہر نظام میں میسو ریفارمس کرنے چاہیے. ریپڈ فائر کرتے ہیں ذرا, یہ سیاسی نہ ہو, سیاسی پولیٹیکل آپ گزار چکے ہیں. ایک ہم نے کوئز رکھا ہے آپ کے لیے ویسے 50 نمبر کا, وہ آخر میں لیں گے. آپ نے ویسے پہلے بتایا آپ تو فیل ہو چکے, ویسے جو فیل ہوتے ہیں وہ زیادہ آگے جاتے ہیں, یہ بات ہے. یہ بات صحیح ہے. یہ بات جن نے خواری کاٹی ہوتی ہے نا وہ ترقی انہیں کو ملتی ہے. ترقی انہیں کو ملتی ہے. ہمارے بہت سارے کلاس فیلوز ہیں ایسے ہی, مطلب آج وہ کافی پہلے جو ہم تنگ کرا کرتے تھے, آج بے شک وہ والد کے سیٹ اپ سے یہ فیملی, لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کر. ریپڈ فائر کھیلتے ہیں, لو میرج اور ارینج میرج, آپ نے کیا ارینج میرج؟ عمران خان صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب؟ عمران خان. بس ایسے چوز کرتے جائیے گا بس, ٹھیک ہے جی. فیوریٹ پلیس پاکستان میں فیوریٹ پلیس کہیں پہ بھی جہاں آپ کو سکون ملتا ہو. ہنزا. ہنزا کے اندر فیوریٹ چیز کیا ہے آپ کی؟ کیفے ڈی ہنزا. کیک اور آئس کریم. آئس کریم تو دیکھ لیجیے جو جواب دیں گے آگے اس کے 5 مراحل اور بھی ہیں. اچھا پتہ نہیں, چوز کر کے دیجیے گا جس کے آگے آپ کو پتا ہو کہ آئس کریم میں کیا آگے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. آئس کریم, آئس کریم بالکل ٹھیک ہوگا جی. ساحر لودھی یا شاہ رخ خان؟ شاہ رخ خان. اب پاکستان کے بندے کو چھوڑ دیے, اس میں سے مسلمان بھی تو ہے نا. یہ بھی صحیح ہے جی. فیمیل سیلیبریٹی میں کرش کون ہے آپ؟ کرش تو میرا کرش تو دیکھیے بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں جی, آپ کو کوئی نہیں ہے کرش ہے؟ سچ میرا کرش نہیں ہے. اچھا کون لگتا ہے؟ میرے خیال سے مائرہ خان بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. میرا یا وینا؟ وینا ملک. شاہد افریدی یا مصباح الحق؟ شاہد افریدی. ندیم ملک, حامد میر یا کاشف عباسی؟ کاشف عباسی. اب ندیم ملک صاحب نہ دیکھ لیں, حالانکہ مجھے پسند, میرا ان سے تعلق بہت اچھا ہے. ہم بھیج دیں گے ان کو, کاٹ کے نا کلپ بیچ میں سے. یار یہ بڑی بات ہے, یہ 3 بندوں کا کلپ کاٹ کے ہم بھیج دیں گے حامد میر صاحب کو, ندیم ملک صاحب کو. نہیں مجھے وہ دونوں بھی بہت پسند ہیں. اچھا کاشف میرا عباسی تھوڑا سا کوسچن انکمپلیٹ رہ گیا. ان 3 بندوں کے, یہ بیسکلی 3 وہ بندے ہیں جو کہ پاکستان کے جرنلسٹ کی کریم ہیں, بڑے پروگرامز کرتے ہیں. کس کا پروگرام دیکھنا آپ پسند کرتے ہیں؟ کاشف عباسی نمبر 1 اور نمبر 2 ندیم ملک, اور تیسرے پہ میر صاحب. حامد صاحب کا تو پورا پاکستان ہی دیکھتا ہے. ایسا ہی ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہوگی. لاہوری فوڈ یا کراچی فوڈ؟ لاہوری فوڈ ہینڈز ڈاؤن, کوئی کمپٹیشن. میں کہتا گالی موگی. گالی موگی جی, گالی. پزا یا بریانی؟ بریانی. دیسی پسند کرتے ہیں؟ بریانی. آپ دیسی لور ہیں ویسے میں ہاں دیسی لور, میں بہت کوئی انگریزی نہیں ہے میرا. ہارر موویز اور رومانٹک موویز؟ ہارر. واو. فیوریٹ ایموجی ایکشن کر کے بتا. اسے کیا مطلب ہے ایسا؟ اس کا مطلب ہے بس میں عاجز ہوں, میں عاجز ہوں. سننے میں بڑی آپ کو جو ہے ایکٹنگ بڑی پسند ہے آپ کو. میں کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی بیسٹ ایکٹر تھا. کیا بات ہے, کیا بات. لیکن میں کوئی ایکٹنگ اس طرح نہیں کرتا. لیکن ہماری بھی ریسرچ جو ضائع نہیں ہوئی نا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, آپ کی ریسرچ. میں ڈائلاگز بولوں گا, آپ نے وہ ریپیٹ کرنا. اس طرح کی نہیں آتی ایکٹنگ ہی ہے نا سر. یار اس طرح کی آپ ریپیٹ کر دیجیے گا, جیسے میں کہتا پلین میں کر دیں. ٹرائی کر دوں. آپ نے کوئی کاٹ کے نا وہ کہیں لگا دینا, پھر آپ ایسا نہیں ہوگا. تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا, صاحب پیار سے لگتا ہے. اس کو ایکٹ کر کے بتانا ہے. ایکٹ کر کے بتا دیں. دیکھیے یہ تو ہنر ہے نا آپ کا, یہ تو عام بندہ تو نہیں جانتا. عام بندہ جانتا ڈی سی صاحب, ڈپٹی کمشنر. تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب, پیار سے لگتا ہے. کیا بات. ایک چٹکی سندور کی تم کیا جانو رمیش بابو؟ ایک چٹکی سندور کی تم کیا جانو رمیش بابو. کیا بات, یہ لگتا ہے یاد کیا ہوا ہے. نہیں یہ تو فلو صاحب نے بولا ہے, یہ تو لگتا ہے یاد کیا ہوا ہے. بڑا مشہور ہے نا یہ آپ کی. نہیں کبھی یوز نہیں کیا میں نے. کتنے آدمی تھے, کتنے آدمی تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں, نام ہے شہنشاہ یا حمزہ شفقات؟ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں, لیکن نام ہے ڈی سی اسلام آباد. زبردست جی, بالکل ٹھیک. ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے, لیکن وہ بندوق بھی ہماری ہوگی, گولی بھی ہماری ہوگی, وقت بھی ہمارا ہوگا. ہم تمہیں ماریں گے, ضرور ماریں گے,
لیکن وہ گولی بھی ہماری ہوگی, بندوق بھی ہماری ہوگی, اور وقت بھی ہمارا ہوگا. کیا بات ہے, آپ کے پاؤں بہت حسین ہیں, انہیں زمین پہ نہ اتاریے, گندے ہو جائیں. آپ کے پاؤں بہت حسین ہیں, باوضو رہا کریں. صاف رکھا تاکہ صاف رکھا کریں. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. بھابھی ہماری بات ناراض تو نہیں ہو جائے گی ویسے؟ نہیں, اس کو میں سمجھا دوں گا. تین چیزیں میں بولوں گا گانوں کے نام, مطلب تین چیزوں میں بولوں گا, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ سنتے ساتھ آپ کے دماغ میں گانا کون سا آتا ہے. پہلی بارش. گانا کون سا آتا ہے؟ گانا کون سا مطلب پہلی بارش؟ علی حیدر کا گانا تھا بارش کا ہے موسم. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بیسٹ رومانٹک سانگ جو آپ سننا پسند کرتے ہو؟ بیسٹ رومانٹک رومانٹک میں سلو بھی ہو سکتا ہے, مطلب ایک جو آپ کو سنتے ہو جو آپ. آئی تھنک رومانٹک میں مائی ہارٹ ول گو آن, ٹائٹینک والا. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹاپ 3 سانگس لاسٹ آپ کے موبائل پہ کون سے؟ میرے پہ ابھی لاسٹ 3 جو مجھے پسند ہے نا, ایک ہمارا جونیئر ہے, اس کا نام ہے مہدی معلوف. اچھا جی. وہ نیا نیا سنگر آیا, اس نے کوک اسٹوڈیو میں بھی کیا ہے. بالکل اس نے ایک گانا گایا بس دو ہی رستے ہیں, بڑا اچھا گانا ہے, میں ریکمینڈ بھی کروں گا کہ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ دیکھنا. ایک تو وہ میں سن رہا ہوں, اس کے علاوہ ایک اور میں نے ریسنٹلی شادی پہ سنا ہے, بیبا نچ دی. اچھا ویری گڈ سانگ تھا, بالکل ٹھیک ہے جی. وہ مجھے ایک بڑا پسند ہے. جو مجھے تیسرا بینڈ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ لنکن پارک ہے. انفارچونیٹلی اس کے سنگر نے خودکشی کر لی, لیکن اس کا گانا ان دی اینڈ اٹ ڈزنٹ ایون میٹر, وہ گانا مجھے پسند ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب 50 نمبر کا آپ کے لیے پیپر ہے چھوٹا سا, کوشش کریں گے کہ آپ پاس ہو جائیں. کوشش کر سکتے ہیں. پاکستانی 5 سنگرز کے نام بتائیں. پاکستانی 5 سنگرز کے میرے جو بیسٹ فیوریٹ سنگرز ہیں آف آل ٹائم, وائٹل سائنس, جنون, ٹھیک ہے جی, فاخر, ٹھیک ہے جی, علی عظمت, ٹھیک ہے جی, اور علی حیدر بھی مجھے بہت پسند ہے. اب تو بیچارہ گانے ہی چھوڑ. عاطف اسلم. عاطف اسلم اوبیسلی, پھر آگے چھٹے عاطف اسلم ہے, علی ظفر ہے. بالکل, یہ تو آپ آؤٹ کر کے جی 6 نمبر پرانا بوڑھا آدمی ہوں نا, میں تو 80s 90s میں چلا گیا ہوں. میں تو نازیہ اور زہیب کے زمانے کا ہوں. راحت فتح علی خان. راحت فتح علی خان تو اوبیسلی, راحت فتح خان بھی, 8ویں نمبر پہ. نہیں ٹاپ 5 آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ٹاپ 5 میں تو نصرت علی خان نمبر 1, ٹھیک ہو گیا جی, آبدہ پروین نمبر 2, اور نمبر 3 پہ عاطف اسلم, ٹھیک ہے جی, اور نمبر 4 پہ وائٹل سائنس, اور یعنی کہ جنید جمشید, اور نمبر 5 پہ علی عظمت جنون. بالکل زبردست. 5 پھولوں کے نام. سن فلاور, لوٹس, روز, موز. موز موز کون سا ہوتا روز کے ساتھ موز پورے کر رہے ہیں نا جی. نہیں بھائی, پھولوں کا میں بہت شوقین ہوں. باقی ٹیولپ. آئس کریم آپ کو پسند تھی. 5 فلیورز جو آپ کھانا چاہیں, 1 2 3 4 5. نمبر 1 چاکلیٹ فج, نمبر 2 ونیلا, نمبر 3 ٹوٹی فروٹی, نمبر 4 منٹ, اور نمبر 5 مینگو. 5 بیکری آئٹمس فیوریٹ جو آپ پسند کرتے ہیں آپ. فیوریٹ کیک مجھے چیز کیک, نیو یارک چیز کیک بیسٹ ہے. اس کے بعد چاکلیٹ فج کا کچن کوزین کا کیک مجھے بڑا پسند ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ بنانا کیک ہے, یہ ان کا کچن کوزین میں بھی ملتا ہے, بڑا اچھا مجھے پسند ہے. مینلی یہ 3 آئٹم پسند ہے. کلیئر کر گئے سر. ہاں نہیں اتنے تو میں کر ہی سکتا ہوں. چلیے سر, آخری سیگمنٹ ہے, پھر پولیٹیکل تھوڑا سا آگے بیچ مکس ہی ہے پولیٹیکل. جو میں بولوں گا نا سر, وہ سنتے ساتھ جو کہ مائنڈ میں جو چیز آئے گی نا, آپ نے وہ ود ان سیکنڈ بولنی ہے. کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا. اس پہ تو عمران خان اوبیسلی. آپ کہتے نا آیا نا, پھر آپ کہہ دیتے آیا نا پھر. یہ تو بات صحیح ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے. اچھا, اس سے مجھے بس سندھ کے حالات واقعی یاد آ جاتے ہیں کہ سندھ کے اندر بھی جو ہماری, یعنی کہ اسے بولا غلط تھا پر حالات کے ساتھ ٹھیک تھا. حالات کے ساتھ صحیح ہے. پاکستان کھپے آصف زرداری صاحب ہے. اور یہ جس ٹائم پہ انہوں نے ڈائلاگ بولا نا, اس ٹائم پر میری سندھ میں پوسٹنگ ہو رہی تھی, اور ہماری پوسٹنگ سے پہلے ہی سندھ کے اندر بے نظیر صاحبہ کی ڈیتھ کے اوپر دسمبر میں ڈیتھ ہوئی تھی, تو بڑی آگ لگ چکی ہوئی تھی. اچھا. اور بات یہ تھی کہ یہ ملک ٹوٹنے والا ہے, اور یہ سندھو دیش کی موومنٹ بہت آگے. تو اس ٹائم پر میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی طرف سے یہ ڈائلاگ آنا بڑا میننگ فل تھا, اور اس کا بڑا فائدہ ہوا. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی. تبدیلی آ رہی ہے اور آتی رہے گی. اچھا, رکے گی نہیں رکے گی, کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ چلتا رہے گا. کوئی بھی حکومت آ جائے. بس یہ بس حکومتیں تو آپ کو پتہ ہے قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ چینج آنا شروع ہو گئی ہے پاکستانی معاشرے میں, اور معاشرے میں جب چینج آئے نا, پھر ہی ساری چیزیں بدلتی ہیں. یہ خان صاحب لائیں ویسے چینج.
پریزنٹ گورنمنٹ کا بہت رول ہے, بہت زیادہ رول ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ احساس جیسا پروگرام اسٹارٹ کرنا, شیلٹر ہوم جیسا پروگرام اسٹارٹ کرنا, پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لے کے آنا, زیادہ قرضے لینے کی بجائے پچھلے قرضے اتارنے کا سسٹم کرنا, اسٹرانگ مافیاز کے سامنے بیوروکریسی کو کھڑا کرنا, چینج آ رہی ہے. ڈگری ہوتی ہے, ہاں اصلی ہو یا جعلی ہو. یار اس سے میں بالکل شدید اختلاف کرتا ہوں. ڈگری نہیں ہوتی, جو اصلی ڈگری ہے وہ اصلی ہے, باقی جعلی نکالوں سے ہوشیار رہیں. بالکل ٹھیک. چلے یہ تو ہمارا ختم ہو گیا, لیکن ایک ابھی آپ کے لاسٹ بات میں مجھے بات یاد آ گئی کہ یہ جو ہمارے لنگر خانے کرنٹ اسلام آباد کے اندر, ان کی کیا پوزیشن ہے سر؟ اچھا میں بولتا ہوں, ہاں میں وزٹ کرتا ہوں. کتنا؟ کل بھی پرائم منسٹر نے وزٹ کیا تھا. میں ہر مہینے میں 4-5 دفعہ ضرور وزٹ کرتا ہوں. اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کے بیاف پہ کوئی اور جاتا ہے؟ ایسیز جاتے ہیں, ایسیز کے ساتھ ٹائیگر فورس کے لوگ بھی جاتے ہیں. اب میں آپ کو لنگر خانے کے, یہ میرا اپنا بھی بڑا پیشن تھا کہ, اور میرے والد صاحب کا بھی بہت پیشن تھا. پھر کسی بزرگ نے بھی ہمیں کہا کہ یار اگر جو بہترین صدقہ ہے نا وہ غریب کو کھانا کھلانے کا. دیکھیں لوگ صدقہ تو دے رہے ہیں, لوگ کھڑے ہوئے نا سگنل پہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اسلام آباد میں بیگری انکریز ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ کسی کو پیسے دینے کی بجائے اگر آپ کھانا کھلانا شروع کر دیں نا, بھوکے کھانا شروع کر دیں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں خود سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ اس پروجیکٹ کا حصہ بنا, اسلام آباد میں 5 پناہ گاہیں ہم نے بنائی. اب الحمدللہ 5 کی 5 ہم نے کل بیت المال کو ساری ہینڈ اوور کر دی. جتنے عرصے ہم نے اس میں کام کیا نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بھی دی ہے. میں بطور ڈی سی بھی کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرے کام بھی آسان کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مقبول کام ہے کہ آپ کسی غریب کو کھانا کھلاؤ. اور یہ حکومت کی طرف سے اگر کام شروع ہو جائے تو یہ حکومت کے اوپر بھی برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا حکومت کی طرف سے, غریب لوگوں کو شیلٹر بھی دیا گیا, تو یہ ایک اچھی چیز ہے. کوئی ایسا میسج یا پیغام دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہو آپ کسی بھی قسم کا؟ دو پیغام میں بہت زیادہ دینا چاہ رہا ہوں اسلام آباد کے عوام کو. ایک تو اسلام آباد کے عوام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سگنل پہ کھڑے ہوئے جو بیکاری ہیں ان کو پیسے مت دیں, آپ بیت المال میں دے دیں, آپ عیدی کو دے دیں, آپ لوگوں کے گھروں کو ڈھونڈیں اور ان کے گھروں تک پہنچائیں. سگنل پہ کھڑے ہوئے پروفیشنل ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے آپ لوگ؟ یار بہت ایکشن لیتے ہیں. اٹھا کے پھینکے گاڑی میں لے جائیں, لے جاتے ہیں, دوسرے شہر ضمانت کرا دیتے ہیں. اڈیالہ بھیجنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو فقیر ہم اڈیالہ بھیجتے ہیں وہاں سے وہ کرمنل بن کے نکلتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو میلڈی والی واردات ہوئی ہے اس میں وہ بھکاری کے روپ میں آئے اور پھر واردات کی ہے. یہ بھی ایک سوشل ایشو ہے. دیکھیں بیوروکریسی سوشل ایشوز کو ڈیل نہیں کرتی. ہمارا تو کام ہے جو لا ہمیں پاور دیتا ہے ہم نے وہ ٹھیک کرنا ہے. یہ میں نہیں کر سکتا کہ میں غربت ختم کرانا شروع کر دوں, یہ ڈی سی کا کام نہیں ہے. بالکل ایسی جی. ناظرین, جیسے کہ آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا, شروع سے لے کے چلے تھے اس کو, کوشش کی تھی کہ ایک اچھا پروگرام دیکھ کریں. امید کرتے ہیں کہ امجد صاحب کو یہ پسند آئے گا. اور دوسرا جو بڑا زبردست پناہ گاؤں کے حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ان کے ساتھ, انہوں نے بولا کہ بڑے اچھے طریقے سے مینٹین کیا جا رہا ہے ان کو. تیسری چیز انہوں نے بڑا زبردست ایک میسج دیا ہے, جو بیکاری کھڑے ہوتے ہیں سگنلز کے اوپر ان کو پیسے مت دیا کریں. میرے خیال میں اس مسجد میں ڈال دیں, بیت المال کے والے کر دیں, کسی مدرسے میں دے دیں, کسی کو کھانا کھلا دیں, یا کوئی آپ کا اپنا بھی کوئی فنڈ شنڈ ہے. بیت المال کا اکاؤنٹ ہے یا عیدی کا اکاؤنٹ ہے؟ اچھا بالکل ٹھیک, بیسٹ ہے ان پہ دیں, ان پہ ضرور ٹرسٹ کریں, ان کو دیں. بالکل ٹھیک جی, بالکل جی. ان پہ کریں نہ کریں, حمزہ صاحب کی بات کے اوپر ٹرسٹ کریں, کیونکہ ہم لوگ بھی اسی لیے آئے ان کے پاس کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. ان کی جو ایفرٹس ہیں, ان کی جو ٹیم کام کر رہی ہے, ظاہر سی بات ہے جب آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہوگا تو ساری ٹیم صحیح کام کرے گی. حمزہ صاحب خود ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں, خود فیلڈ کو سمجھتے ہیں, اور اسی لیے باقی ٹیم بھی ان کی بڑی زبردست چل رہی ہے. خیر, امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا, اور جو چیزیں ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی آپ لوگوں کے سامنے لائی وہ بھی آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. مجھے اپنے ہوسٹ راجہ زین الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.